चलू और बोझदिल हो जाओगे, वतज़हब रिहुकुम और तुम्हारा रोब और दबदबा खत्म हो जाएगा, वस्बिरु और सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये जो कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अनफाल के आयत नंबर 45 और 46 आपके सामने पढ़ी, इसमें 5 उसूल अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं जंग के। जब दुश्मन के साथ तुम्हारी इस किस्म का मामला हो तो फिर 5 उसूलों को अपनाना है ताकि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। पहला उसूल यह है कि इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फस्बुतू, ऐ ईमान वालों जब तुम्हारा दुश्मन के साथ मुकाबला हो जाए तो फस्बुतू साबित कदम रहो, उसमें बुस्सली नहीं दिखानी, उसमें डरना नहीं और खौफ अपने ऊपर तारी नहीं करना, और ये भी नहीं सोचना कि असला हमारा कम है, और ये भी नहीं आना कि हमारा मौसम और हमारा जोग्राफियाई लिहाज से हम कमज़ोर हैं, जंगी साजो लिहाज से हम क्या हैं, कमज़ोर हैं। तो इस किस्म का जब मामला हो तो फिर जो है साबित कदम रहो, अगर कि तुम्हारी तादाद थोड़ी हो, दुश्मन की तादाद ज़्यादा हो, तो फिर भी आपने साबित कदम रहना है। अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल रहेगी, तुम ही कामयाब ठहरोगे। जब तुम्हारा दुश्मन के साथ मुकाबला हो फिर साबित कदम रहना है। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो है वो बयान फरमाया है। इसकी बड़ी खूबसूरत मिसालें जो हैं हम आपको इसी के साथ देंगे कि साबित कदम कैसे रहना है, क्योंकि हम कुरान से ये असूल ले सकते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से ये असूल ले सकते हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सीरत तय्यबा से हम क्या ले सकते हैं, ये असूल ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे मामलात, हालात और वाक़यात जो हैं उनके साथ गुजर चुके हैं, और वो अगरचे तादाद में भी कम थे, असला के लिहाज से भी कम थे और वतन से भी दूर थे, और दुश्मन का मुकाबला भी उनके साथ हुआ और तादाद में भी ज़्यादा थे, असला के साथ भी ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने साबित कदम रहे और अल्लाह की मदद उनको शामिल हाल रही। यही मेरे रब का सूरह अनफाल में मुसलमानों को तलकीन है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, ऐ ईमान वालों जब तुम्हारा दुश्मन के साथ मुकाबला हो जाए तो फिर साबित कदम रहना है, जंग की तमन्ना नहीं करनी। अय्युहन्नास ला ततमन्नउल अदुव, फरमाया कि जो है वो दुश्मन की या जंग की तमन्ना नहीं करनी, बल्कि अल्लाह ताला से वसअलुल आफिया, अल्लाह ताला से जो है वो आफिया और अल्लाह ताला से ये मांग रही है। हाँ, जब अगर ये हो जाए तो फिर जो है साबित कदम रहना है। फिर तुम जान लो वालमू अन्नल जन्नता तहता ज़िलाल सुयूफ, तो फिर जो है साये तलवारों के साये के नीचे जन्नत है। मुसलमानों को यही चीज साबित कदम रखती है, मुसलमान इसके ऊपर साबित कदम रहते हैं और इसी जज्बे के साथ जो है वो लड़ते हैं। यानी शहीद हो गए तो जन्नत में जाएंगे और बच गए तो गाजी बन जाएंगे और सवाब अलग से मिलेगा। तो मुसलमानों के सामने ये चीज होती है, यही उनको जज्बे को बढ़ाती है, यही उनको जो है वो हौसला चीज देती है कि जिससे वो हमारा सिपाही उनके मुकाबले में 10 गुना होके 100 गुना होके जो है वो हौसले के साथ, जुर्रत के साथ, बाजी के साथ जो है और बॉर्डर के ऊपर और जिहाद के मैदान में जो है वो लड़ता है। अल्लाह उनको कामयाबी से हमकिनार करता है। जंग ग़ज़वा मूता के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन जो सन 8 हिजरी में लड़ी गई। ये मूता उर्दन का ये मकाम है, आज ये उर्दन में ये जगह वाक़ है। और उस दौर में जब ये ग़ज़वा मूता लड़ी गई सन 8 हिजरी में, उस वक़्त रोम सुपर पावर था और उसका जो ये इलाका जो है उसके गवर्नर के नीचे था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद को उसने कत्ल किया, शहीद किया। और आका अलैहिस्सलाम ने फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी वसल्लम ने फिर 3000 का ये लश्कर जो है वो भेजा। सहाबा कराम कहते हैं कि जब उस मकाम पे पहुंचे, ग़ज़वा मूता के मकाम पे पहुंचे, तो दुश्मन का जो लश्कर था वो हमसे कई गुना ज्यादा था।
اسلحہ کے لحاظ سے بھی، ہر طرح کے لحاظ سے. یعنی ہم 3,000 تھے، ہمارے جو مد مقابل تھے وہ جو تھے وہ 2 لاکھ تھے. یعنی 3,000 کا 2 لاکھ کے ساتھ کیا مقابلہ بن سکتا ہے یا کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو ہے وہ جوش اور جذبے کو اور ان کو ابھرتے ہوئے فرمایا کہ ہم گھروں سے اس لیے نکلے ہیں کہ ہمیں شہادت نصیب ہو جائے، اور ہم اگر اس میں شہادت پا چکے تو ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، اور ہم بچ گئے تو ہم غازی بنیں گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی جذبے کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ جو ہے وہ آگے لڑے اور آگے بڑھے اور ثابت قدم رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. یہی میرا رب فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دشمن کا جو ہے وہ مقابلہ، چھوٹی جماعت کا جو ہے مقابلہ بڑی جماعت کے ساتھ جب ہوتا ہے تو وہ تعداد کے لحاظ سے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. کم من فیۃ قلیلہ غلبت فیۃ کثیرہ. اور جو تھوڑی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں بڑی جماعت کے اوپر. تو ان کے پیچھے میرے رب کی نصرت اور میرے رب کی کیا ہوتی ہے؟ مدد شامل حال ہوتی ہے، اور کلمے کی پاور ہے اور دین کی ایک پاور ہے. اور آج بھی مسلمان جب اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے، جہاد کا معاملہ ہوتا ہے، جب ہمارے اوپر دشمن اٹیک کرتا ہے تو مسلمان جو ہیں وہ جنگ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور فوریوں سے بھی ان کا کئی گنا جو ہے وہ جذبہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے میدان میں کود پڑتے ہیں. اس کے پیچھے بنیادی مقصد کیا ہے؟ پیچھے کلمہ طیبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین اور توکل ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، اور ہمارا کردار اور قرآن مجید فرقان حمید ہمارے ساتھ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو پکڑ کے کامیابی حاصل کر لیں گے، اور بہت سارے لوگ قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ کے جو ہے وہ زوال پذیر ہو جائیں گے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. پھر اس کے بعد ثابت قدم کے ساتھ جب دشمن کے ساتھ واسطہ پڑ جائے، اس کے ساتھ بھیڑ ہو جائے، اس کے ساتھ لڑائی ہو جائے، تو دوسرا اصول کیا اختیار کرنا ہے؟ یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا ہے. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ. جب دشمن کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو، ان کے ساتھ تمہارا جنگ چل رہی ہو، جہاد چل رہا ہو، تو واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر زیادہ کرو، دعائیں زیادہ کرو، نمازیں زیادہ پڑھو، ذکر اذکار زیادہ کرو، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرو، درود پاک زیادہ پڑھو. یعنی تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا ہو؟ تر ہو، اور تمہارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری کامیابی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرنا ہے؟ بہت زیادہ کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہی چیز جو ہے غزوہ بدر میں ہمیں نظر آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تعداد کے لحاظ سے کم ہیں، اسلحہ کے لحاظ سے کم ہیں، خورد و نوش کے لحاظ سے کم ہیں، جگہ بھی مناسب نہیں ہے، اور دشمن کئی گنا زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے، لیکن ساری رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین قرآن پاک پڑھتے رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک جو آپ نے کندھوں کے اوپر لی ہوئی تھی وہ نیچے ڈھلک گئی. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ جس انداز کے ساتھ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی جو ہے اس سے جو ہے آپ کی جو مراد ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے گا. تو صحابہ کرام نے روزہ بھی رکھا اور نمازیں بھی پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی اور دشمن کے ساتھ لڑے بھی صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کامیاب فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تمہاری اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پہ نصرت فرمائی، تم بے سر و سامان تھے. تو ثابت قدم رہنا ہے. اور دوسرا اصول جو قرآن نے بتایا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. جنگ کے اصول میں ثابت قدم رہنا، اور دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ مسلمان کامیاب ہو جائے. اور تیسرا اصول
جو قرآن مجید فرقان حمید میں بتایا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ بہت خوبصورت آپ کے سامنے بات آ رہی ہے، اس کو توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے، اور اس سے ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ تو کتنی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اور ہم کتنے پیچھے چلے جاتے ہیں، جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں آئیں گے تو ہمارے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور کامیابی ہمارے قدموں کے اوپر آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب غزوہ مؤتہ کی طرف جا رہے تھے تو ان میں سے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نیت یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کی صبح کو لشکر کو روانہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا اور نیت کی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ کے میں چلا جاؤں گا اور میں اپنے لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا۔ یہ ان کی نیت تھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جمعہ ادا کی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو دیکھا اور فرمایا کہ عبداللہ، آپ کو ہم نے جنگ کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ میرا جذبہ وہی ہے، میں نے جہاد کرنا ہے، لیکن میری نیت کے اندر کسی قسم کا ایسا کوئی پرابلم اور مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے نیت یہ کی کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ کے جو ہے وہ دشمن کے ساتھ کیا کروں گا، ملوں گا۔ تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لو انفقت ما فی الارض، فرمایا عبداللہ بن رواحہ اگر پوری روح زمین کا خزانہ تو اللہ کے راہ کے اوپر خرچ کر دے، لیکن وہ لوگ جو صبح کے وقت جہاد کے اوپر چلے گئے ہیں ان کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے انہوں نے جمعہ تو چھوڑ دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مان کے چلیں گے غزوہ مؤتہ کی طرف، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی نیت کے اندر کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں جمعہ پڑھ کے جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض، پوری روح زمین کا خزانہ خرچ کر لو اور ان لوگوں کے مقابلے میں تم ثواب حاصل نہیں کر سکتے جو صبح کے وقت جو ہے غزوہ مؤتہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو اتنا گھاٹا ہو جاتا ہے کہ ایک حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کہ پوری روح زمین کا خزانہ خرچ کر لیا جائے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ نہیں مل سکتے جو صبح کے وقت غزوہ مؤتہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو ہم تو قدم قدم کے اوپر کیا کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وقت پہ نماز بھی نہیں پڑھتے، زبان سے سچ بھی نہیں بولتے، آنکھوں کی حفاظت بھی نہیں کرتے، اور جب اس قسم کا ماحول کریٹ ہوتا ہے تو طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تلاوت ہماری پوری نہیں ہے، زبان کے اوپر سچ ہمارا نہیں ہے، ہاں جی، اٹھنا بیٹھنا ہمارا قرآن کے مطابق نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری اور اطاعت کتنی ہے۔ تو ایک حکم کی جو اگرچہ ان کی نیت میں یہ نہیں تھا لیکن اتنا ہم پیچھے آ گئے، لیکن ہم تو پھر کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ یہ جمعے کا آپ جو ہے وہ لے لیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ جمعے کا جب ٹائم ہو جائے، جمعے کی پہلی ندا آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کی ندا آ جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو، وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم لعلکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بہترین رزق دینے والے ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو تو پھر جو ہے زمین کے اوپر پھیل جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب جمعہ کی دوسری اذان ملتی ہے، نماز کھڑی ہونے لگتی ہے، اس وقت دکان کا شٹر نیچے کرتے ہیں۔ یہ کھلم کھلا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ ہم ظاہری طور پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ اور نفع ہے، لیکن حقیقتاً اس میں ہم بہت سارا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ثواب سے کیا ہے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو رزق کو حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے وصول ہوتا ہے اور اس میں برکت بھی نہیں ہوتی، اس میں خیر بھی نہیں ہوتی، اس میں بھلائی بھی نہیں ہوتی۔ بھلائی اسے بھی ہوگی، برکت اسے بھی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں جو ہے رزق بھی کمایا جائے اور عمل بھی کیا جائے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو غزوہ مؤتہ کے اوپر پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، اگرچہ ان کی نیت میں کوئی شک نہیں تھا میں نے جہاد پہ جانا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض، پوری روح زمین کا خزانہ خرچ کر لو، جو صبح کے وقت جہاد کے اوپر چلے گئے ہیں ان کے برابر تم ثواب نہیں حاصل کر سکتے۔
یہ جنگ کا یہ تیسرا اصول کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، تاکہ کیا ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ قرآن نے یہ سورہ انفال میں آیت نمبر 45 اور 46 میں یہ قرآن اصول بتائے ہیں جنگ میں۔ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، جب اس قسم کا ماحول کریٹ ہو جائے، اس قسم کا معاملہ بن جائے، تو جو تمہارے آپس کے اختلافات ہیں ان کو بھول جاؤ، چاہے مذہبی اختلافات ہوں، آپس میں رشتہ داری کے اختلافات ہوں، حکومت کے ساتھ اختلافات ہوں، کسی کے ساتھ بھی کیا ہو اختلاف ہو تمہارا، تو اس کو بھول جاؤ اور ایک ہو جاؤ، اب آپس میں اتحاد پیدا کرو، اتفاق جو ہے وہ پیدا کرو۔ یہ قرآن نے اس بات کا درس دیا سورہ انفال میں پارہ نمبر 9 میں آیت نمبر 45 اور 46 میں ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور بزدل ہو جاؤ گے اگر تم نے جھگڑا کو اختیار کیے رکھا اور لڑائی کو اپنے اوپر سوار کیے رکھا، اختلافات کو جنم دیا، تو پھر یاد رکھو دشمن کے مقابلے میں پھر تمہارا کوئی روب نہیں ہوگا، پھر تمہاری کوئی طاقت نہیں ہوگی، پھر اللہ کی کوئی مدد نہیں ہوگی اگر تم نے اختلافات کیے اور تم نے جھگڑا پیدا کیا اس موسم میں جب دشمن تمہارے اوپر کیا ہو، حملہ ور ہو۔ یہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا دشمن کے مقابلہ میں۔ اس لیے تمام مسلمان یکجا ہو کے رہے، اور پاکستان کی قوم کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ اور ان کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو جائے، اور ان کو ہر قسم کی پہلے بھی ہم کیا کر رہے ہیں، وسائل مہیا کر رہے ہیں، اور اب بھی ان کو اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ آپ آگے بڑھے ہیں اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ہمارے اندر جذبہ جہاد ہے اور شہادت جو ہے وہ ہمیں مطلوب ہے، اور مسلمان ہیں، اور ہم جب دنیا سے لڑتے ہوئے دین کے معاملہ میں، وطن کے معاملے میں شہید ہو جائیں گے تو ہم شہادت کے اوپر ہیں، اگر ہم بچ جائیں گے تو ہم کیا ہیں، غازی ہیں۔ دونوں معاملہ میں ہمیں کامیابی ہے، شہید ہو جائیں گے تو تب بھی کیا ہے، کامیابی ہے، اور اگر بچ جائیں گے تو غازی ہیں، تب بھی جو ہے معاملہ جو ہے وہ حسن والا ہی ہے، خیر والا ہی ہے، بھلائی والا ہی ہے، فلاح والا ہی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا ہے۔ جب دشمن کے ساتھ بھیڑ ہو جائے، اس کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہو جائے، اور جب جو ہے وہ جنگی ساز و سامان تھوڑا ہو، تعداد تھوڑی ہو، وسائل کم ہو، اور دشمن طاقتور ہو، پھر بھی آپ نے اب ثابت قدم رہنا ہے اور اختلافات نہیں کرنے، اللہ کا ذکر کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، روزے کو نہیں چھوڑنا، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا، اپنی زبان کو اللہ کا ذکر سے اور دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرنا، بلکہ جو ہے اس موقع پہ جو ہے اگرچہ ماحول کے لحاظ سے اور کامیابی نہ مل رہی ہو پھر بھی ثابت قدم رہنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات کی؟ پھر بھی ثابت قدم رہنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ فرما رہا ہے کہ صبر کرو اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں آپ، بیت الرضوان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو جہاد کے لحاظ سے، عمرہ کے لحاظ سے آئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر جو ہے انہوں نے بیعت کی، حالانکہ وہ انہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے اوپر کیا کر لی، بیعت لے لی، اور ان کو روکا، اگرچہ سارے معاملات ان کے خلاف جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور کامیابی کی نوید جو ہے وہ 2 سال پہلے سنا دی، فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم آپ کو فتح مبین کی خبر دے رہے ہیں۔ اگرچہ یہ سن 6 ہجری میں ہوا اور 8 ہجری میں فتح جو ہے مکہ جو ہے ان کو نصیب ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دیکھیں ہر لحاظ میدان میں تعداد کے لحاظ سے، اسلحہ کے لحاظ سے تھوڑے ہیں، دشمن کی تعداد بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ، ہر جنگ میں اور ہر جہاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اسلحہ بھی تھوڑا ہے، سواریاں بھی نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے جسم کے اوپر لباس بھی نہیں ہے۔ غزوہ احد کے موقع پہ صحابہ کرام رضوان کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس صرف چادریں تھیں، چادریں باندھ کے غزوہ احد کے جو ہے صفوں میں، پہلی پہلی میں صفوں میں جا کے لڑے اور 70 زخم کھائے، اور ایسے بھی غزوے ہوئے ہیں جس میں مسلمانوں کے پاس سواریاں نہیں تھی۔ غزوہ ذات الرقاب پڑھیں اس کو اور دیکھیں، اس مسلمان چلتے چلتے ان کے پاؤں میں زخم آ گئے، چل نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین اور توکل کیا،
اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آپ یہ غزوہ موتا کو دیکھ لیں، مسلمانوں کی تعداد 3000 ہے، مد مقابل 2 لاکھ ہے، لیکن مد مقابل کو انہوں نے بچھاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا دی؟ کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ اس لیے ہم نے ڈرنا نہیں ہے، اور ہمارے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں، اور ہمارے سامنے اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ہمارے سامنے اللہ کا دین ہے اور کلمہ طیبہ ہے، اور ہمارے سامنے جنت ہے، اور جو ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب ہے، اور ہمیں کسی معاملے میں ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور ہم اپنی پاک فوج کو، پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، ان کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، خصوصاً پاکستان کو اور غزہ کے لوگوں کو اللہ